अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से आज से मुल्क भर में लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज हो चुका है। लॉकडाउन में फंसे मुहाजिर मजदूरों को इनकी रियासतों तक पहुंचाने के लिए रेलवे का किराया लेने का फैसला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव का नया सबब बन गया है। ऐसे में कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि मजदूरों के घर लौटने के रेल सफर का खर्च कांग्रेस प्रदेश कमेटी उठाएगी। हुकूमत ने जुमे से फंसे हुए मजदूरों को इनकी रियासत तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें चलानी शुरू की है। रेलवे के सर्कुलर के मुताबिक मुकामी सरकार अफसर अपने जरिए क्लियर किए गए मजदूरों को टिकट सौंपेगी, इनसे टिकट का किराया वसूल करेंगे और कुल रकम रेलवे को सौंप देंगे। इसकी तनकीद करते हुए कांग्रेस ने मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का बयान ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि प्रदेश कांग्रेस हर जरूरतमंद मजदूर के घर लौटने के रेल सफर का टिकट खर्च बर्दाश्त करेगी और इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। कोरोना से लड़ाई के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी एक और मिसाल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामने आई है, जहां पर योगी हुकूमत ने कोरोना हॉटस्पॉट के नाम मस्जिदों के नाम पर रख दिए हैं। याद रहे कि लखनऊ में 18 हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से योगी हुकूमत ने 8 जो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हैं, इनके नाम मुख्तलिफ मसाजिद के नाम पर रख दिए हैं। हुकूमत के इस कदम से मुसलमानों और इंसाफ पसंद शहरियों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। वो इसे मुसलमानों को निशाना बनाने की एक और कोशिश करार दे रहे हैं। मुस्लिम तंजीमों और मुकामी मुसलमानों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत यह हरकत सिर्फ इन्हें निशाना बनाने और मामलात बढ़ने की रफ्तार को मुसलमानों के सर डालने के लिए कर रही है, ताकि वो अपनी नाकामी को छुपा सके। उधर हुकूमत की इस हरकत पर अपोजिशन पार्टियों ने भी सख्त तनकीद की है। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत कोरोना से लड़ने में नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि वो मामलात बढ़ने की रफ्तार को काबू नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मुल्क में कोरोना के फैलाव के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराते हुए तबलीगी जमात के अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है। एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि तबलीगी जमात का रोल सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जमात के अराकीन पर मर्ज को छुपाने और इसे फैलाने का मुजरिम करार देते हुए कहा है कि बीमारी से मुतासिर हो जाना जुर्म नहीं है, मगर किसी वबाई मर्ज को छुपाना यकीनी तौर पर जुर्म है और यह जुर्म तबलीगी जमात के अराकीन ने किया है और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ पूरा मुल्क कोरोना बहरान का शिकार है, वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर इस वबा को फिरकेवाराना रंग दे दिया है। इंदौर जिले के एक गांव के बाहर मुस्लिम ताजिरों के दाखिले को लेकर एक मुतनाज़ा पोस्टर देखा गया, जिसके बाद इतवार को पुलिस ने एक्शन लेते हुए इस पोस्टर को हटा दिया और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दीपालपुर तहसील के पैमलपुर गाँव के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा था कि मुस्लिम ताजिरों का गाँव में दाखिला ममनू है। इंदौर के डीआईजी हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया कि जैसे ही पुलिस को इसके बारे में मालूम हुआ, पोस्टर हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि अब तक ये पता नहीं लगा है कि यह पोस्टर किसने लगाया है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के सदर और पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि दिल्ली अखिलती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ जिस तरह बीजेपी कुछ फिरका परस्तों के मुतालबे पर मुल्क दुश्मनी और फिरकेवाराना मुनाफरत के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान की हुब्बुल वतनी, हिंदुस्तान से मोहब्बत और एक काबिल फ़ख्र हिंदुस्तानी की हैसियत से इनका रोल हर ज़माने में मिसाली रहा है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने मजीद कहा कि अरब दुनिया का जो रद्दअमल आया है, इस पर साबिक मरकजी वजीर शशि थरूर ने भी तायीदी बयान दिया है और इसके साथ मुल्क के 101 साबिक ब्यूरोक्रेट्स भी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मजहबी बयान जारी कर चुके हैं और मकतूब लिख चुके हैं। ऐसे में सिर्फ डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान को निशाना बनाना किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। मरकजी हुकूमत ने आज से पूरे मुल्क में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए मजीद बढ़ाया है। इस बार हुकूमत ने मुल्क में इन्फेक्शन के मामलों की बुनियाद पर मुल्क को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम किया। लॉकडाउन की हैट्रिक के साथ ही इस बार ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ रियायतें भी दी गई है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा छूट दी गई। इसी फैसले के तहत इन इलाकों में हुकूमत ने शराब और पान की दुकानें खोलने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को लेकर जावेद अख्तर और अदाकारा रवीना टंडन ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। रवीना टंडन ने न्यूज़ एजेंसी ANI के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हुकूमत के ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकान खोलने के अहकामात पर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पान और शराब की दुकानें खुलने वाली है, खुशी मनाओ, एक्सीलेंट, एक बार फिर से थूकना शुरू हो जाएगा। कमाल की बात है। आपको बता दें कि रवीना से पहले स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने भी हुकूमत के इस फैसले पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत से सर्वे हुए हैं जिनमें पता चला है कि लॉकडाउन में घरेलू तशद्दुद के मामले कई गुना बढ़ गए हैं। ऐसे में शराब का इस्तेमाल बच्चों और ख़वातीन के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल बना देगा।
جاوید اختر اور روینہ ٹنڈن کے اس ٹویٹ پر کئی صارفین بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جاوید اختر کی بات سے ناراض بھی ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف نظر آ رہے ہیں، تاہم روینہ ٹنڈن کے رد عمل پر بہت سے لوگ ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ملک بھر کی نامور حقوق نسواں تنظیم سے تعلق رکھنے والی 1100 خواتین نے شہریوں سے متعلق ترمیمی قانون یعنی CAA میں شامل خواتین کارکنوں کے خلاف پولیس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے گرفتار خواتین سے اظہار یکجہتی کیا۔ معروف سماجی کارکنوں، ادیبوں، صحافیوں، وکلاء، تھیٹر فنکاروں، فلم سازوں اور اکیڈمی شعبے سے وابستہ خواتین نے اتوار کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی پولیس کے ذریعے مسلم خواتین، طلباء اور کارکنان نیز دوسرے شہری جنہوں نے موجودہ حکومت کے غیر آئینی اقدامات کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد CAA کے تقریباً 800 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے یا انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CAA، NRC، NPR کی پرامن تحریک کی جھوٹی شبیہ تیار کی گئی ہے۔ مائیگرنٹ ورکر سے ریلوے کا کرایہ وصول کرنے کا معاملہ تول پکڑتا جا رہا ہے۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر سبرامنیم سوامی نے کہا کہ بھوکے پیاسے مائیگرنٹ ورکرز کو لانے کے لیے ریل کا کرایہ وصولنا بے حد شرم کی بات ہے۔ غیر ملکوں میں پھنسے ہندوستانیوں کو ایئر انڈیا سے مفت میں لایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہی ملک میں رہ رہے ایک ریاست سے دوسرے ریاست لانے کے لیے مزدوروں سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ سبرامنیم سوامی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اگر ریلوے نے خرچ اٹھانے سے انکار کر دیا تو PMO کے ذریعے اس کا خرچ اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ سوامی سے پہلے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک طرف ریلوے مزدوروں سے ٹکٹ کا بھاڑا وصول کر رہی ہے تو دوسری طرف ریل منترالے 151 کروڑ روپے کا چندہ دے رہے ہیں۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے تیسرے مرحلے کا آج سے آغاز ہو گیا ہے، جو 17 مئی تک جاری رہے گا۔ گزشتہ 2 مرحلوں کے برخلاف اس مرحلے میں مختلف علاقوں کو زونز میں تقسیم کرتے ہوئے کچھ نرمیاں دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کورونا کے خطرے اور پھیلاؤ کے پیش نظر ملک کے 3 زون ریڈ، اورنج اور گرین میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بلا لحاظ زون چند سرگرمیوں پر پورے ملک میں ہنوز پابندی رہے گی۔ ان میں فضائی، ریل، میٹرو اور سڑک کے ذریعے بین ریاستی سفر، اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی اداروں کی بندش، ہوٹل، ریسٹورنٹس کے علاوہ عوام کے جمع ہونے کے مقامات جیسے سنیما ہالز، مالز، جمنازیم، اسپورٹس کمپلیکس، مذہبی مقامات، سیاسی اور سماجی اجتماعات پر پابندی رہے گی۔ اس کے علاوہ سوائے کنٹینمنٹ زونز کے تمام زونز میں صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک لوگوں سے نقل و حرکت کی محدود اجازت دی گئی ہے۔ گرین زون میں اصلاح خانے، اسپا، سیلون اور کامرس کے ذریعے غیر ضروری اشیاء کی خرید و فروخت کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تمام زونز میں شراب کی دکانوں کو مشروط اجازت دی گئی ہے۔ تمام زونز میں 65 سال سے کم عمر افراد، صحت کے مسائل سے 2-4 افراد، حاملہ خواتین اور 10 سال سے کم بچوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہیں صرف صحت کے مسائل کی وجہ سے ہی باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا وائرس گجرات میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور احمد آباد سب سے زیادہ متاثر ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے آج پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گجرات میں 28 کورونا متاثرین کی موت ہو گئی، جن میں سے 23 اموات احمد آباد میں ہوئی ہے۔ ایک ہی دن میں 374 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثر ہونے والوں کی تعداد 5428 ہو گئی ہے۔ ریاست میں مہلک وبا سے مرنے والوں کی جملہ تعداد بھی 290 ہو گئی ہے، جبکہ 1042 افراد روبہ صحت بھی ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے ہندوارہ علاقے میں دہشت گردوں کے حملے میں ہلاک سپاہیوں کو خراج پیش کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم ان کی قربانیوں کو بھی نہیں بھلائیں گے، جبکہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کہا کہ ملک کے عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے ان سیکورٹی فورسز کی دی گئی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ ہندوارہ میں پیشہ انکاؤنٹر کے دوران سیکورٹی فورسز کے 5 ارکان بشمول ہندوستانی فوج کے کرنل کی ہلاکت پر خراج ادا کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ان سپاہیوں کی شجاعت و بہادری کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ کووڈ-19 کے مرض کے خلاف مسلسل لڑائی جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کی سب سے زیادہ پسندیدہ ہائپر مارکیٹ کی چین بگ بازار نے تمام ممکنہ طریقہ کار کے ذریعے اپنے صارفین کو اس ضرورت کے وقت تمام تر مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ موبائل سائٹ shopping.bigbazar.com کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سائٹ کا قیام تمام صارفین کی مدد کرنے اور انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سائٹ استعمال میں بہت زیادہ آسان ہے۔ کسٹمروں کو اس میں اپنے علاقے، پن کوڈ اور قریبی بگ بازار اسٹور کو درج کرنے اور کارٹ میں روزمرہ کی اشیاء فل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آرڈر صارفین کے گھروں تک پہنچایا جائے گا۔ اس میں ربط قائم کیے بغیر محفوظ ڈیلیوری کی جائے گی۔ دہلی کے اقلیتی کمیشن کے صدر ظفر الاسلام خان، جنہیں سوشل میڈیا میں اپنے ایک پوسٹ کے بعد ملک سے غداری کے الزامات کا سامنا ہے، انہوں نے نفرت کی سیاست کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ معذرت خواہی نہیں کریں گے، لیکن صرف ٹویٹ کے وقت کے لیے
کی گئی ہے، یہ بھی اس لیے کی ہے کہ وہ ٹویٹ ایسے وقت میں آیا جب ہمارے ملک کو ایک طبی ایمرجنسی درپیش تھی، جس کی وجہ سے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ٹویٹ غیر مناسب اور غیر حساس تھا۔ وہ ٹویٹ اب بھی میرے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب اور مستقبل میں بھی ملک میں جاری نفرت کی سیاست کے خلاف لڑائی جاری رکھوں گا۔ مہلک وبا کا پھیلاؤ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس سے دنیا بھر میں اب تک 2,47,900 افراد کی موت جبکہ 35 لاکھ سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکس یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں مہلک وبا سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور یہیں سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہے۔ دنیا میں سپر پاور مانے جانے والے امریکہ میں جان لیوا وائرس سے اب تک 11,32,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ 66,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مساجد میں جمعہ اور فرض نمازوں پر عارضی پابندی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک امور صحت کے متعلقہ اداروں کی جانب سے عوام الناس کی سلامتی و حفاظت کی یقین دہانی نہیں کرا دی جاتی۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر شیخ عبداللطیف آل شیخ نے کہا کہ یہ تمام مساجد میں فرض نمازوں سمیت نماز جمعہ پر عائد عارضی پابندی کے جلد خاتمے کے خواہاں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ وبائی مرض ختم ہو تاکہ معمولات زندگی حسب سابق رواں ہوں اور عارضی پابندیاں ختم ہوں۔ ریاست تلنگانہ میں اتوار کو کورونا وائرس کے مزید 21 نئے کیسز کا انکشاف ہوا جس کے ساتھ ہی مہلک وبا پازیٹیو کیسز کی مجموعی تعداد 1082 ہو گئی جن کے منجملہ 545 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ آج 46 افراد کو دواخانوں سے ڈسچارج کیا گیا ہے، دیگر 508 مریض مختلف دواخانوں میں زیر علاج ہیں۔ ریاست میں اس وبا سے فوت ہونے والوں کی مجموعی تعداد 29 ہے۔ کورونا وائرس سے اتوار کو پازیٹیو پائے جانے والے 21 افراد میں 20 کا تعلق GHMC کے مختلف علاقوں سے ہے، ایک شخص کا تعلق جگتیال سے بتایا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج میں ملک بھر میں زیر علاج کورونا وائرس کے مریضوں کی خدمت میں مصروف ڈاکٹروں اور طبی عملے کی انتھک مساعی اور جذبے کی ستائش کے طور پر خیر سگالی مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر گلاب کے پھول برسائے گئے۔ مرکز کی ہدایت کے مطابق فوج میں انڈین ایئر فورس کے طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پھول برسائے گئے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں فوجی عہدیداروں نے ایک ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا اور گاندھی ہاسپٹل پر پرواز کے دوران ڈاکٹرز اور طبی عملے پر گلاب کی پنکھڑیوں کی بارش کی۔ فوجی عہدیدار کورونا مریضوں کے علاج میں مصروف ڈاکٹروں کی خدمات کا اعتراف کر رہے تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر ارکان عملے نے پورے فخر کے ساتھ ہاتھ لہراتے ہوئے فتح کا نشان دکھایا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ہدایت دی ہے کہ ریاست میں مہلک وبا کے پھیلنے سے متعلق وقفے سے تبدیلی ہونے والی صورتحال کی بنیاد پر مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وائرس متاثرہ افراد کی حالت میں باضابطہ بنیادوں پر نظر رکھی جائے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کریں۔ چیف منسٹر نے پرگتی بھون میں اتوار کو منعقدہ اجلاس میں ریاست میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مرکز کی طرف سے نافذ لاک ڈاؤن کی شرائط اور ریاستی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات پر متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ KCR نے ریاست کے مختلف اضلاع میں پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں متعلقہ عہدیداروں سے معلومات حاصل کی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ٹولی چوکی میں غیر مقامی مزدور اچانک ہجوم کی شکل میں جمع ہو گئے اور انہیں ان کے آبائی مقامات کو فوری روانہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اتوار کی صبح کے اوقات میں تقریباً 1000 سے زائد مائیگرنٹ ورکرز شیخ پیٹ اور اس کے اطراف و اکناف علاقوں سے جمع ہو گئے اور ٹولی چوکی چوراہا پہنچ گئے۔ جتھوں کی شکل میں یہ مزدور کثیر تعداد میں ٹولی چوکی کی سمت روانہ ہونے کی اطلاع پر پولیس بھی پریشان ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ مائیگرنٹ ورکرز زیر تعمیر عمارتوں میں کام کرنے کے لیے ملک کے مختلف مقامات سے شہر پہنچے تھے اور انہیں مختلف بلڈرز نے شیخ پیٹ و اطراف کے علاقوں میں کام پر رکھا تھا، لیکن 1 ماہ سے زیادہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعمیراتی سرگرمیاں مکمل ٹھپ ہو چکی ہیں اور انہیں روزگار فراہم نہیں ہو رہا ہے۔ مزدوروں نے ٹولی چوکی کی سمت ہجوم کی شکل میں پہنچ کر وہاں جمع ہو گئے جبکہ پولیس عہدیداروں نے انہیں ان کے علاقوں میں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ مزدوروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ٹولی چوکی کے مقامی عوام بھی اچانک حیرت میں پڑ گئے اور مزدوروں کے اچانک جمع ہونے اور ان کے احتجاج کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر گولکنڈہ پولیس کی ٹیموں کے علاوہ ڈپٹی کمشنر پولیس ویسٹ زون AR سرینواس بھی وہاں پہنچ گئے اور حالات کا جائزہ لیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک مزدور ٹولی چوکی چوراہے پر جمع رہے لیکن پولیس نے منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا بلکہ DCP نے ان سے تبادلہ خیال کیا۔ کئی مائیگرنٹ ورکرز نے DCP سرینواس کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور اپنے آبائی مقامات کو روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ مزدوروں نے پولیس عہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں، جس کے نتیجے میں DCP نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے وقفے سے ملک کے تمام مائیگرنٹ ورکرز کو ان کے آبائی مقامات کو منتقل کرنے کے لیے ٹرینوں کا انتظام کیا جا رہا ہے اور انہیں چند دنوں کے لیے صبر کرنے کی اپیل کی۔